नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। असहाबुल क़रिया, स्टोरीज़ फ्रॉम कुरान में आज हम पढ़ेंगे असहाबुल क़रिया के स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असहाबुल क़रिया यानी बस्ती वाले। सूरह यासीन की बस्ती, ये जो स्टोरी है ये सूरह यासीन में आई है, उसकी एक बस्ती की स्टोरी है ये, जिसका ज़िक्र सूरह यासीन में आया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाया और आपने मक्का वालों को अल्लाह का कुरान सुनाया और बताया कि उनको अल्लाह ने रसूल बनाया है ताकि वो कौम की इस्लाह कर सकें, तो अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और तरह तरह की बातें की, जैसे तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, तुम कैसे अल्लाह के रसूल हो सकते हो, तुम तो हमारी तरह खाते पीते हो, बाज़ारों में घूमते हो, खुदा ने हरगिज़ कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम झूठ बोलते हो। तो अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में एक बस्ती के वाक़े का ज़िक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि ये वाक़या इनको सुना दीजिए। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का क़िस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। यानी एक बस्ती थी, उसका क़िस्सा सुनाया गया सूरह यासीन में। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि इनको एक बस्ती वालों का क़िस्सा सुनाइए ताकि अहले मक्का ये समझ लें कि आप कोई अनोखे रसूल नहीं हैं, बल्कि रिसालत यानी रसूल भेजने का सिलसिला और नबूवत यानी नबी भेजने का सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा है। इनको बताइए कि एक बस्ती में अल्लाह ने रसूलों को भेजा। एक बस्ती थी जिसमें अल्लाह ने रसूलों को भेजा। ये कौन सी बस्ती थी, कब का वाक़या है, ये हमें नहीं बताया गया, क्योंकि कुरान में जब भी कोई वाक़या ज़िक्र किया जाता है तो उसका मकसद उससे कोई नसीहत हासिल करना होता है। जिनका नाम और जगह हमें बता दी जाए, हमें उतना ही लेना है। यानी अल्लाह ताला को अगर लगता है कि ये ज़रूरी है लोगों को जानना कि ये कहाँ का वाक़या था, जैसे कौम समूद थी या इस तरह की जो थी, जो हम देख सकते हैं जाके उस चीज़ को, तो वहाँ का जगह के बारे में भी बताया गया। लेकिन जहाँ का अल्लाह ताला ने नहीं ज़रूरी समझा तो हमें वहाँ की जगह नहीं बताई गई, ना नाम बताया गया। तो हमें बस उतना लेना है जितना अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। यह सही हदीस से हमें पता चलता है। और ख़ास इस पर गौर करना है कि इस वाक़े के बयान का क्या मकसद है। यानी हमें ये देखना चाहिए कि कुरान में जब कोई वाक़या बयान किया जा रहा है, कोई स्टोरी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है और अल्लाह ताला इस वाक़े से हमें क्या नसीहत करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस्ती जो थी वो टर्की की अंताकिया थी, लेकिन ये रिवायत साबित नहीं है। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। कुरान मजीद की तरह आयत है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले उस बस्ती की इस्लाह के लिए हमने 2 रसूल भेजे। वो बस्ती वाले जो थे शिर्क करते थे, कुफ्र करते थे, गलत काम करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए ताकि ये जहन्नम के अज़ाब से बच जाएं, 2 रसूलों को पहुंचाया ताकि वो उनको सही रास्ता दिखाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन 2 रसूलों का इनकार किया। तो फिर अल्लाह ताला ने एक और रसूल भेजा, 3 रसूल भेजे उस बस्ती की तरफ एक ही बार में।
ہم نے 2 رسول ان کے پاس بھیجے جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور گناہوں سے رکنے کی نصیحت کی، لیکن وہ بستی والے نہ مانے اور دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ نے ان دونوں رسولوں کی مدد کے لیے تیسرے رسول کو بھی بھیجا۔ سب نے کہا، یعنی تینوں رسولوں نے کہا، ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے دنیا میں، تو سب نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، پیغمبر نہیں ہو، اور رحمان خدا نے ہرگز کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو۔ صاف صاف جو تھے وہ ان کو جھٹلا دیا۔ پہلے بھی لوگوں نے کہا کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں بتایا ہے۔ یہ واقعہ کیوں ہمیں سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی، یعنی آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرح سے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ جیسے سورہ فرقان کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ اور کیا کہا، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ یعنی رسول کو کہا گیا کہ صبر کریں۔ پھر دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھے جادو کی لپٹ میں کیوں آتے ہو۔ یعنی یہ تو ہمیشہ کے لوگوں کا کام تھا کہ اس طرح سے جب بھی ان کے پاس رسول بھیجے گئے تو انہوں نے یہی کہا۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو یاد رکھنے والوں سے پوچھ، جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ پھر آیت نمبر 8 سورہ الانبیاء میں فرمایا، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ جو کھانا نہ کھائیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے۔ یعنی رسول جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے اور مردوں میں سے ہوتا ہے وہ۔ تو یہ بہت ساری آیتیں جو ہیں قرآن مجید میں اس طرح سے آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو رسول ہے وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ سورہ المومنین کی آیت ہے، آیت نمبر 24، تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی قوم جو کہتی تھی کہ یہ جو ہے تمہارے جیسا ہی انسان ہے لیکن یہ بڑائی چاہتا ہے، یعنی سردار بننا چاہتا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ کبھی نہیں سنا۔ اس طرح سے بات کرتے تھے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ پھر 34 آیت نمبر 34 میں فرمایا، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مانا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ یعنی وہ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تھے، جب بھی کوئی رسول آیا دنیا میں تو لوگوں نے اسی طرح سے باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور پھر یہ واقعہ سنایا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ آپ ان کو اہل مکہ کو سنا دیجئے۔ ایک اور آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 10 میں،
ان کے پیغمبروں نے کہا، تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو۔ اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی معجزے دکھاؤ۔ یعنی یہ جو باتیں ہیں جو اہل مکہ کر رہے ہیں یہ پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ پھر اور بھی دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 میں فرمایا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں فرمایا، کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے، یعنی یہاں بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ یعنی انسان رہتے ہیں تو انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ لوگ ان پیغمبر کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی بات سمجھیں۔ اگر فرشتوں کو بھیجتے تو کیا کہتے لوگ کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ فالو کر سکتے ہیں، ہم ان کی جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم تو انسان ہیں۔ مطلب لوگوں کو باتیں بنانی ہیں تو وہ باتیں بناتے۔ تو اس وجہ سے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شروع سے ایسی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ پہلے کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ رسولوں کو جھٹلانا، ہمیشہ سے لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی بستی میں بھی رسولوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ رسولوں نے کہا، اب وہ جو بستی تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا تھا، وہاں پر رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تو سچ بول رہے ہیں اور ہمارا رب گواہ ہے اس بات کا کہ اس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسولوں نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو گواہ بنایا کہ ہم سچ بول رہے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ رسولوں نے کہا کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیں، یعنی ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے وہ ہم تم تک پہنچا دیں۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، یعنی تم جو ہو ہمارے لیے نحوست لے کر آئے ہو، اگر تم نہ مانے تو ہم تم کو پتھر مار مار کر مار ڈالیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ یعنی یہ جو بستی والے تھے انہوں نے اپنے رسول سے اس طرح سے بات کی کہ اگر تم خاموش نہیں ہوئے، ہمیں برابر تم نے روکنا ٹوکنا بند نہیں کیا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار ڈالیں گے۔ جب رسولوں نے ان کو دین کی دعوت دی تو بستی والے نہ مانے تو اللہ نے بطور سزا اس بستی پر قحط بھیج دیا، سوکھا پڑنے لگا، یعنی بارش کو روک دیا اور سوکھا پڑنے لگا، جس سے بستی والے کہنے لگے کہ لوگ جو خود کو رسول کہتے ہیں یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی یہ جو ہے منحوس ہے، یہ جو رسول ہے جب سے یہ آئے ہیں تو ہماری بارش رک گئی ہے اور یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ رسولوں نے کہا کہ تم لوگ اپنی دعوت بند کر دو۔ رسولوں سے کہا ان لوگوں نے کہ تم لوگ اپنی دعوت بند کر دو، یعنی جو تم ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہو، اس کو بند کر دو، ورنہ ہم لوگ تم لوگوں کو پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ رسول کیا کہتے تھے؟ اچھے کام کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس طرح سے بتوں کی پوجا مت کرو، غلط کام مت کرو، اس طرح سے روکتے تھے تو وہ انہی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ رسولوں نے جواب دیا، تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے،
کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی جو بھی یہ ہے تم ہمیں ایسا کہہ رہے ہو، جبکہ تم لوگ جو ہو وہی حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ یہ سب ایک ایک آیت ہے سورہ یاسین کی۔ رسولوں نے کہا کہ نحوست کی وجہ تمہارا شرک اور کفر ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں، تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے، نہ کہ ہمارے ساتھ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی تم تو حد پار کر گئے ہو اور تم ہم سے ایسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو تمہیں صرف نصیحت کر رہے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے اتنے اچھے سے ان رسولوں نے بستی والوں کو سمجھایا۔ اتنے میں شہر کے دور دراز کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو۔ اب آپ دیکھیں، اتنی بڑی بستی ہے، اتنی بڑی بستی کے لوگوں کو تین تین رسول مل کر سمجھا رہے ہیں۔ کہاں تو ایک رسول ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی بستی میں 2 رسول بھیجے تھے، پھر 2 رسولوں کی انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ایک اور رسول کو بھیجا۔ 3 رسول ایک ہی وقت میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور الٹا وہ رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ خاموش نہیں ہوئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار ڈالیں گے۔ اب یہ سب باتیں چل رہی ہیں، اسی دوران ایک آدمی جو شہر کے دور دراز میں کہیں رہتا تھا وہ آتا ہے، یعنی وہ جو آدمی ہے وہ رسولوں پر ایمان لا چکا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ آ کر اپنے لوگوں سے کہتا ہے، جو اس کے جو لوگ تھے، اس کے جو بستی والے تھے، ان سے کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو۔ اب یہ جو آدمی تھا اسی شہر میں تھا جو رسولوں کی دعوت پر ایمان لا چکا تھا، شہر کے سرے پر اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یعنی یہ جو انسان تھے یہ رسولوں کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے، اور یہ اکیلے کہیں دور جا کر، شہر سے تھوڑا دور جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بستی والے رسولوں کو مارنا چاہتے ہیں تو یہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے بستی والوں کو خوب سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ٹھیک راستے پر ہے۔ یعنی انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ان کی پیروی کرو، یعنی ان کے پیچھے چلو، یہ دیکھو یہ لوگ تو تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں چاہتے، نہ تم سے کوئی مال چاہتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز تم سے نہیں چاہتے، یہ تو صرف چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تمہیں ایک صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ رسول تو صرف تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اس کی بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتے، اور یہ ٹھیک راستے پر ہیں، یعنی سچ کہہ رہے ہیں، اور یہ صراط مستقیم، یعنی جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، جس سے انسان جس پر چل کر جنت میں جائے گا، یہ وہ باتیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں تمہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیوں ایک اللہ کی عبادت نہ کروں، یعنی اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، تو جو ان کے الفاظ تھے، جس لینگویج میں انہوں نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن مجید کی آیتیں بنا کر اتارا۔ سورہ یاسین میں آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا، کسی شخص کا ذکر اگر قرآن میں آ جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو آیتیں ہوتی ہیں اس کی تلاوت لوگ قیامت تک کریں گے اور اس شخص کو یاد رکھیں گے، اور اللہ نے آپ سوچے لاکھوں
کروڑوں لوگوں میں اس انسان کو پسند کیا اور اس کا ذکر خیر جو ہے وہ قرآن میں رکھا۔ ممکن ہے کہ قوم نے اس آدمی سے پوچھا ہو کہ کیا تم بھی اس ایک خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی طرف یہ رسول بلاتے ہیں، تو جواب میں اس آدمی نے کہا ہو کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ جو تھے یہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ان کو آخرت کے اوپر بھی یقین تھا کہ ہاں مجھے ایک دن پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ ان آدمی کے دل میں قوم کے لیے خیر خواہی تھی، یعنی ایک خیر خواہی کا جذبہ تھا، یعنی اپنی قوم کے لیے بھی چاہتے تھے کہ میری قوم بھی میرے ساتھ جنت میں جائے۔ یعنی یہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر خیر خواہی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو، کہ یہ نہیں ہو کہ ہم بس اکیلے اکیلے پڑھیں اور اکیلے اکیلے خوب عبادت کریں اللہ کی اور خوب قرآن پڑھیں اور بس اپنے لیے جنت چاہیں۔ تو یہ صحیح جذبہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اپنے لیے سب کچھ چاہیں۔ صحیح جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو، اور سب لوگوں کے لیے چاہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو چاہتے تھے نا کہ ہم سب جنت میں جائیں، اس لیے جو بھی غلط کام کرتا تھا تو آپ کو تڑپ ہوتی تھی اس کے لیے، آپ کو خوف ہوتا تھا کہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے، تو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہی کام ہوتا ہے پیغمبروں کا اور یہی کام ہوتا ہے ہر دین کے دعوت دینے والے کا۔ تو یہ جو شخص ہے یہ پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن یہ کتنے اچھے سے اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی تھی، اپنے لوگوں کے لیے اچھا چاہتے تھے۔ یہ انہوں نے توحید کا پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قوم کی رہنمائی کی، ان کو آخرت پر بھی یقین تھا۔ انہوں نے سب کو سمجھایا کہ میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں کیوں نہ کروں، کہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ریزن بھی دیا، مطلب لاجک بھی دیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، اسی اللہ نے تو مجھے پیدا کیا ہے اور مر کر بھی مجھے اس کی طرف ہی جانا ہے، یعنی اور ہمیں مر کر پلٹ کر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو ہم کیوں نہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان خدا مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے چھڑا ہی سکتی ہے۔ یعنی اگر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کروں اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ سے۔ یعنی یہ جو تمہارے معبود ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے غضب سے نہیں بچا پائیں گے، نہ ان کی کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو پھر میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف پلٹ کر مجھے جانا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکا کہ اللہ کے سوا سارے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ جھوٹے ہیں، میں اللہ کو چھوڑ کر کیسے کسی اور کی عبادت کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اگر رحمان خدا مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بہت اچھی سے سمجھایا۔ اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا، اگر میں اللہ کے ساتھ شرک کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا اور تم بھی میری بات مان لو۔ یعنی بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا رب، یعنی میرا رب تو ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ کیوں ہے تمہارا رب؟ کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے بہت پیار سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ۔ انہوں نے اپنے ایمان لانے کی تصدیق کی، یعنی کنفرم کیا کہ ہاں میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اور بستی والوں کو بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ تم لوگ بھی ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، اس رب پہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور کہا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ یعنی بہت پیار سے انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ آخر کار بستی والوں نے اسے قتل کر دیا۔ وہ جو شخص تھے جو اتنے اچھے سے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، ان کو سب نے مل کے مار ڈالا۔
ان کی تقریر سن کر بستی والوں نے مل کر انہیں مار ڈالا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ پورا قصہ جو ہے سورہ یاسین میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کے ایمان، توحید اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے اور اپنی جان دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کی بخشش کر دی اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ جب وہ مر کر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی اس بات پر کہ انہوں نے وہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی، یعنی اپنی جان دے دی انہوں نے اللہ کے راستے میں، تو ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بخشش کر دی، یعنی انہیں بخش دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اب یہ کہاں ہوا؟ یہ آسمانوں میں ہوا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دی۔ اس پر بھی انہوں نے اپنی قوم کی خیر خواہی چاہی۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ مر چکے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور انہوں نے سوچا اس ٹائم بھی، وہ مرنے کے بعد بھی وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ کاش یہ جنت کی خوشخبری میرے بستی والوں کو سنا دی جائے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے جنت مل گئی ہے، یہ جو بات ہے کہ میری بخشش ہو گئی مرنے کے بعد، یہ کسی طرح سے میری بستی والوں کو سنا دی جائے کہ کاش کہ یہ جنت کی خوشخبری میری بستی والوں کو سنا دی جائے، تاکہ وہ بھی اللہ کے غضب سے بچ جائیں اور ایمان لے آئیں اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق بن جائیں۔ یعنی اس کے بعد بھی انہوں نے چاہا، تو ان کو تو نہیں سنائی گئی، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہمیں سنائی جا رہی ہے، اور یہ جو بھی سورہ یاسین پڑھے گا قیامت تک، اس تک یہ بات ان کی پہنچے گی کہ اس طرح سے ان کی بخشش ہوئی۔ اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے اس پورے کہانی سے کہ کیسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں اور کیسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ یعنی اس آدمی سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، یعنی کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے جنت دے دی ہے، تو کاش میری قوم کو بھی جنت مل جاتی۔ انہوں نے یہ آرزو کی کہ یہ بات جو ہے کسی طرح سے میری قوم تک پہنچ جائے کہ میرے رب نے کس چیز کے ذریعے سے میری مغفرت کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ تو غضبناک ہو گئے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جو اللہ کی طرف بلا رہے تھے ان کو لوگوں نے مار دیا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی ہم نے بہت سارے فرشتوں کو نہیں بھیجا عذاب کے ساتھ۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یعنی یہ اتنی حقیر سی قوم تھی کہ اس کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے کسی لشکر کو نہیں بھیجا، بس ایک دھماکہ ہوا، یعنی ایک دھماکہ ہوا اور یکایک یہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی اللہ نے ایک سیکنڈ میں ان کو ختم کر دیا، صرف ایک دھماکے سے۔ بس جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ سے ہی یہ قوم ختم ہو گئی، اور یہ ایسے ہو گئے جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بنا دیا۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر افسوس کیا، یہ اللہ کے ورڈز ہیں قرآن مجید میں، کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا مذاق اڑایا اور عذاب کو دعوت دی۔ یہاں اہل مکہ اور ہر ایک کے لیے سبق اور نصیحت ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ جو پوری سٹوری تھی، اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس واقعے کو بیان کرنے کا کہ اہل مکہ بھی نصیحت حاصل کر لیں، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ پہلے تھے قرآن سننے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زبان سے قرآن سنا رہے تھے،
اور یہ واقعہ آپ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، کیونکہ یہ لوگ آپ کا بھی مذاق اڑا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی، تو یہ آیتیں ہر اس انسان کے لیے ہیں جو شرک کرتا ہے اور رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور دیکھیں ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، کس طرح سے ابھی بھی جو ہے دین کے دشمن جو ہیں وہ کس طرح سے اسلام کا، ایمان کا اور اس طرح سے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، اور یہ سب چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ قیامت کے دن عذاب دیکھنے کے بعد یہ لوگ افسوس اور ندامت کریں گے کہ کاش انہوں نے عقل سے کام لیا ہوتا۔ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی بستیوں کا ذکر آیا ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، یعنی جس کو اللہ نے برباد کر دیا وہ دوبارہ قوم اٹھ نہ سکی۔ اہل مکہ کو خبردار کیا گیا کہ رسولوں کی رسالت کو جھٹلانے کا انجام وہ دیکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی قوموں کا یہاں ذکر کر کے یاد دلایا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ کیونکہ جب یہ اہل مکہ جب جاتے تھے اپنے تجارت کے کارواں لے کے جاتے تھے، قافلے لے کر، تو وہ دیکھتے تھے کہ راستے میں کس طرح سے جو قوم سمود پڑتی تھی، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ جانتے تھے کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو وہ ان سب چیزوں کو جان رہے تھے، تو ان کو یاد دلایا گیا یہ سب باتیں۔ ان سب کو ایک دن ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ یہ جو عذاب آئے یہ تو صرف دنیا کی سزا تھی، مطلب یہ جو عذاب آتا ہے تو دنیا کی سزا ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب کو شروع سے آخر تک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ پھر دنیا کی سزا کے بعد گناہ گاروں کو جہنم کی سزا الگ ہوگی۔ یعنی یہ تو یہاں دنیا کی سزا تھی جو عذاب آیا ہے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کو جہنم کی سزا وہ الگ سنائی جائے گی۔